से आप सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, रोज़ा न सिर्फ बुराइयों से जो है वो जान छुड़ाता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब करता है और इंसान खाने पीने से रुक जाता है। उन तमाम चीज़ों से जो आम दिनों में हलाल होती हैं उनसे भी इंसान इसमें रुक जाता है, क्योंकि हुक्म है कि आपने कुछ नहीं खाना पीना। लेकिन इसके साथ साथ हम देखें जो सिगरेट पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो बुरी आदतों में इन्वॉल्व होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म का नशा करते हैं, आजकल तो बहुत सी किस्मों के नशे हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा रोज़े का कि इंसान उसके भी करीब नहीं जाता और उससे भी इज्तनाब करने लगता है, तो रफ्ता रफ्ता वो आदत भी जो है वो छूट जाती है। तो इंसान के ज़ाहिर है कि जब सारा दिन भूखा रहता है, उसके मेटाबॉलिज्म और उसके साथ साथ जो दीगर फंक्शंस हैं उस पर भी असर मुरतब होता है। डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र साहब हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनसे बात करेंगे कि जो रोज़ा है नशे और बुरी आदत से छुटकारे का ज़रिया है तो किस हद तक है, और इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर। पिछली दफ़ा तो हमने डिस्कस किया था कि इंसानी दिमाग पर क्या असरात मुरतब होते हैं, वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह रहा, उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। अब ये जो रोज़ा है इसमें ज़ाहिर है किसी किस्म का नशा नहीं होता, उससे दूरी हो जाती है, तो उसके क्या असरात हैं? ज़ाहिर है सारा दिन इंसान सिगरेट जो पीता है वो सारा दिन नहीं पीता, जो मुख्तलिफ जो नशा करता है वो एक अलग चीज़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो नशा जो है ना, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, कि एडिक्शन जो है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन जो है ना वो सिर्फ जो है ना ऐसे कह लें कि ड्रग्स है, सिगरेट है, ये हेरोइन है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करने का नाम एडिक्शन नहीं है, बल्कि एडिक्शन जो है ये कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं कि आप ऐसे रवैये और ऐसी आदत में मुब्तला हो जाते हैं और जिनके आप नतायज से, उनके नुकसानात से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद आपको पता होता है कि जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ या जिन आदात और रवैयों को मैंने अख्तियार किया हुआ है, ये आदात और रवैये न सिर्फ मेरी जिस्मानी और ज़हनी बल्कि समाजी और मेरी अज़दवाजी और सारी एक डोमेस्टिक लाइफ जो है उस तमाम मामलात के हवाले से ये मेरी आदात और रवैये नुकसानदेह हैं। आप अपनी ख्वाहिश और इरादे के बावजूद और उनके नुकसानात को जानने के बावजूद आप अपनी उन आदात और रवैयों को कंट्रोल करने में जब नाकाम हो जाते हैं तो इंसान की इस कैफियत का नाम एडिक्शन है, जिसको हम नशा, लत या कोई भी हम उसको आदत का नाम देते हैं। तो इस आदत से छुटकारा मिल जाता है तो जाहिर है फिर वैसे इंसान से नहीं छूटती, मतलब आम दिनों में नहीं छूटती, लेकिन रोजा जब इंसान रखता है और नमाज वगैरह इबादत की तरफ रागिब होता है तो जहन भी पुरसुकून होता है, तो उससे काफी कमी होती है। तो उसके असरात क्या है बॉडी पर? उसको छोड़ने के हवाले से जो है ना, तो उसके इसको पहले ये गोल्डन डेज हैं, जी गोल्डन डेज है, लेकिन इसको जब छोड़ने से पहले जो है ना इसको अडॉप्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे हम उसको छोड़ने की टेक्निक्स है ना उसको नहीं मतलब ना डिस्कस नहीं कर सकते। अब देखें जैसे अब नशे की आदत या इस तरह के जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो इंसान सीखता कैसे? असल में होता यह है कि सबसे पहले हमारे ज़हन में ख्याल पैदा होता है, ख्याल जो है उसके बाद हम इरादे को जन्म देते हैं कि जब कोई भी बंदा अगर सिगरेट पीना चाह रहा है तो बगैर ख्याल के वो सिगरेट नहीं पी सकता, और ख्याल जो है उसके भी कुछ मुहर्रिकात होते हैं। आपकी कंपनी है, आप स्ट्रेस में हैं, आप बड़े हैप्पी हैं, मतलब कोई ना कोई आपके ऐसे स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके उस ख्याल को भी ट्रिगर कर रही होंगी। वो या तो आपके अंदर जिस्म के अंदर बातनी नौयत में होंगी या आपके इर्द गिर्द के माहौल में होंगी। आपकी सेंसेस ने आपकी बॉडी के अंदर से फीलिंग्स या आपके इन्वायरमेंट से कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे स्टिमुलस आपने महसूस किए हैं जिसकी वजह से एक ख्याल पैदा होगा आपके उस आदत को, आपके उस रवैये को, आपके उस हैबिट को करने का। अब उस ख्याल के बाद आप एक इरादा डेवलप करते हैं, इरादा होता है। इरादे के बाद क्या होता है कि आप अपने उस इरादे को अमल में ढालते हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन, ख्याल, इरादा, और उसके बाद आपने अमल से अपने आप को गुजारा। अमल के बाद जब हम तकरार करते हैं, उसके रिपीट करते हैं, उस रेपिटेशन के नतीजे में हमें उस चीज की आदत और लत हो जाती है। अब उससे जान छुड़ाने का जहां तक मामला है तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। हमें उसको ख्याल के लेवल पे उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी कि हम उसके ख्याल जो है उसको अगर हम रोकने में कामयाब हो जाए या उसको हम चेंज करने में कामयाब हो जाएं तो फिर हम उसकी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके जो मुहर्रकात हैं, जिसके अंदरूनी या बैरूनी, उसके मुहर्रकात अगर हम मैनेज कर लें फिर हमको कर सकते हैं। अब ख्याल जो है ना उसकी इस्लाह के हवाले से एक खास टेक्निक है साइकोलॉजिकल, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। जी। अब जब हम इसको रोजे के साथ कोरिलेट करते हैं तो रोजे में क्या होता है कि हम अपने ख्याल को, अपने विल को ताबे कर देते हैं अल्लाह की विल के, अल्लाह की रजा और मर्जी के।
بے شک جب ہم اپنے خیال کو اور اپنے ارادے کو اللہ کی رضا اور مرضی کے تابع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے بیہیویئرز ہوں گے آٹومیٹیکلی اس خیال اور ارادے کی روشنی میں ہی ہوں گے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے وہ جو رویے ہم نے اختیار کیے، جو ہمارے عادات ڈیولپ کر دی، وہ بھی اسی طرح ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم اپنے اعمال کو، اپنے خیالات کو اور اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں اور اس کی منشا کے مطابق ڈھال لیں گے، اور ان تمام بری عادات سے اور تمام ان نشہ آور اشیاء سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس پہ شروع میں تو یہ لگتا ہے اس طرح سے کہ ہم نے جب روزہ رکھا ہے تو اگر سگریٹ کوئی پیتا ہے تو سگریٹ نہیں پینی، تو کچھ اس کو طلب سی محسوس ہوتی ہے، نشے والے شخص کو طلب محسوس ہوتی ہے، اس کا دماغ اس کو بار بار اس طرف لے کے جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ موڈیفائی ہوتا ہے، تو کتنا وقت لگتا ہے اس بڑی کو آپ کی یہ خوبصورت، اصل میں یہ جو آپ نے فرما رہے ہیں نا کہ جب موڈ ایسا ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں، یہ جو ساری آپ چیزیں بتا رہی ہیں نا، یہی بیسیکلی جو ہے نا وہ آپ کے اس عمل کو ریپیٹ کرنے کا محرک ہے۔ ہاں بالکل، آپ اس سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں نا، آپ کا کہہ لیں کہ بلو موڈ ہو گیا ہے، جس میں آپ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں، آپ کے اندر کہہ لیں کہ مطلب انگزائٹی اور ریسٹلیسنس آپ کی فیلنگز آ گئی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میری فیلنگز ہوتی ہیں یہ میں اپنی اسموکنگ سے، اپنی اس خاص قسم کے بیہیویئر سے یا کسی ایڈکشن سے اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں، تو لامحالہ آپ اسی رویے کی طرف یا اسی چیز کی طرف جائیں گے جس سے آپ نے پہلے ماضی میں اپنی اس کیفیت کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم بار بار یہ جو اپنا وشیس سائیکل ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ فیلنگ ہوئی پھر اسی چیز سے گزرے، پھر فیلنگ ہوئی، پھر اسی طرح ایک مستقل جو ہم پیٹرن میں چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا کہ آسان؟ نہیں دیکھیں، یہ جیسے باقی ڈیزیز ہوتی ہیں نا، اس کو باقاعدہ جو ہے نا ایک ڈیزیز کے طور پہ ایڈکشن کو جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جیسے کارڈیو واسکولر پرابلم ہے، ایڈز ہے، ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، یہ بھی اسی طرح ایڈکشن جو ہے نا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اب دیکھیں مختلف بیماریوں میں ہمارے ٹارگٹس مختلف ہوتے ہیں، بعض میں کیور ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس کو مطلب نا بڑی حد تک مینج کرتے ہیں۔ اب نشے میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا شخص اس کا نشہ ہے وہ کتنے عرصے سے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا نروز، اس کی سائیکی، اس کی باڈی کس حد تک ڈیمیج ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کو کیسے ریکور کرنا ہے۔ اب یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ یا پرسن ٹو پرسن جو ہے نا ویری کرے گا، اور ویسے بھی بعض لوگوں کی ول پاور جو ہوتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی ول پاور جو کمزور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی قوت ارادی اچھی ہوتی ہے ان کو ایز کمپیئر ٹو دوسرے لوگوں کے آپ بہتر انداز سے اور جلدی آپ اس کو مطلب مینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جو نیند کی کمی ہے، جی جی، مطلب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب نشے وغیرہ کرتے ہیں ان کی یہ ڈسٹرب ہی ہو جاتی اور ان کو نہیں نیند آتی یا اس قسم کی کوئی بات ہے، تو کیا واقعی وہ صرف نشے میں رہتے ہیں ان کو نیند وغیرہ نہیں آتی؟ نیند کا سائیکل مینٹین کرنے کے لیے وہ کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ دیکھیے جو بھی کوئی نشہ کرتا ہے نا جی، اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کی جسم پہ بھی ہوتے ہیں، اس کی سائیکی پہ بھی ہوتے ہیں۔ اب جس میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی نیند جو ہے نا ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کا جو ہے نا وہ بات کرتا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ان کا مطلب ڈائجسٹو سسٹم جو ہے نا اس کو تھوڑے موڑے ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم میں ان کی دردیں جیسے آپ نے پہلے بتایا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو مینج کیسے کریں، جیسے آپ نے بھی مطلب سوال کیا اس کو مینج کیسے کریں؟ اس کو مینج کرنے کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وہ جو آپ کی فیلنگز ہو رہی ہیں نا آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ پہلے آپ کاؤنٹر کرتے آ رہے ہیں اپنی خاص قسم کی عادت کے ساتھ۔ اب جب آپ نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، جب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو لامحالہ کہ آپ وہ چیز سگریٹ ہے، کوئی بھی نشہ اور چیز ہے، آپ وہ تو استعمال نہیں کریں گے۔ اب اس کو آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ نیند کے لیے اور پین کے لیے ایک چیز ہوتی ہے اوپیائڈز، جیسے افیوم کہہ لیں، افیوم کے اندر جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی نیند اچھی ہوتی ہے، ٹرنکلائزر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جسم کے اندر جو پینز ہوتی ہیں ہماری مسکولر پینز ہوتی ہیں جو نشہ کو چھوڑنے کے بعد ہوتی ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو کسی ذات کے ساتھ، اور جیسے ہم روزے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، تو جب ہم محبت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے نا قدرتی طور پر وہ جو چیز افیون ٹائپ ہے نا اس کو کہتے ہیں اینڈروجن اوپیائڈز، کہ باڈی جو ہے نا وہ ایسے کیمیکلز بنانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو کسی ذات کے ساتھ، کسی محبت کی فیلنگ کے ساتھ اور کسی شخصیت کے ساتھ جو آپ کے کہتے ہیں لارجر دین لائف، اپنی آپ نے زندگی سے یا اپنی شخصیت سے بڑھ کے کسی شخصیت کے ساتھ جب اپنے آپ کو جوڑ لیا
تو جسم آپ کا آپ کے اندر ایسے کیمیکل پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسٹروجن اوپیائڈز، جس سے آپ کی نیند، آپ کی پینز اور آپ کی باقی جو فیلنگز ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس کی بڑی ایک زبردست مثال ہے کہ جب اسلام کے اندر جیسے حرمت کا تصور آیا، کہ شراب کی حرمت کا جب تصور آیا، شراب کو حرام کیا گیا، تو اس میں کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلی میں گلیوں میں شراب جو ہے نا وہ پیتے تھے، بالکل. ایسے اس کی پانی کی طرح پانی بہہ کی طرح بہا دی گئی. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ نسل در نسل جو ہے نا وہ شراب کے رسیاں تھے، ان کے اندر ایڈکشن کا لیول بڑی پیک پہ تھا. لیکن کیا ہوا، انہوں نے یہ کیسے اس کو کنٹرول کیا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہاں تو انہوں نے اپنی ول کو، اپنی مرضی کو اس ذات کی محبت کے ساتھ کنیکٹ کر کے وتھڈرا کر دیا. اب ایسے ہی ہے کہ وہ پینز تو ہوں گی، اور اس پینز کو آپ پلیئر میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ اپنی اس نشے کی اور ان چیزوں کا ہم ریپیٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس پین اور کو پلیئر میں کنورٹ کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ، اسپرچویلٹی کے ساتھ، اپنی مائنڈ کو جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر کنیکٹ کر لیں گے تو اس صورت میں ہم اس کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. صحیح. اچھا کچھ لوگ یہ ہے کہ اگر ایک نشہ چھوڑا ہے یا بری عادت چھوڑی ہے تو ایک اور بری عادت جو ہے نا انہوں نے لگا لی ہے، یا دوسری جو ہے وہ بری عادت کی طرف چلے گا. مثلا نشہ چھوڑا تو نیند پوری کرنے کے لیے نیند کی گولیوں کی طرف چلے گئے، میڈیسن کی طرف چلے گئے. تو ان کے لیے کیا اصل میں یہ جو ہے نا، اصل میں یہ جو ہے، یہ تو انہوں نے ٹیکنیکلی نشہ چھوڑا ہی نہیں. اب جو نیند کی گولیاں جس کی بات کر رہے ہیں نا، ٹرینکولائزر کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بیسیکلی جس کا میں نے ذکر کیا نا افیون کا، وہ جو اینگزائٹک ہوتے ہیں یا اس طرح کی جڑی اسٹرانگ قسم کی جو بڑی پین کلرز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں پین کلرز، وہ بیسیکلی ایسے ہی اجزاء کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں. اب اگر کسی شخص نے نشے آور چیزوں کو چھوڑنے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسی میڈیسن لینا شروع کر دی، تو بیسیکلی اس نے اپنے نشے کی نوعیت کو بدلا ہے، نشے کو نہیں اس نے چینج کیا. صحیح. وہ ٹیکنیکلی ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا سبسٹیٹیوٹ کہہ لیں کہ ایک نشے کو چھوڑ کے آپ دوسرے نشے کو اختیار کر رہے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ سگریٹ پی رہے ہیں، اس کو چھوڑیں گے پان یا اس طرح کی چیزیں، جس طرح نسوا، اس طرح کی چیزیں کرنا شروع. آلٹرنیٹ چیز استعمال کرنا شروع آلٹرنیٹ چیز کریں، کرنا، وہ غلط ہے. آلٹرنیٹ چیز نہیں. آپ نے جب نشہ چھوڑنے کے بعد آپ کے جسم اور آپ کی سائیکی پہ جو ودرالز ہو رہے ہیں، جو نیند کا مسئلہ ہو رہا ہے، پینز ہو رہی ہیں، آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، آپ کے موڈ سوئنگز ہو گئے ہیں، یہ جو سارے آپ کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے نشہ کو چھوڑنے کے بعد، آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیسے کاؤنٹر کرنا ہے؟ تھرو سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی کیا ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو اور آپ نے اپنے رویوں کو بدلنا ہے. سوچ کو اور رویوں کو آپ نے کیسے بدلنا ہے؟ آپ نے اپنی سوچ اور رویوں کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. جیسے فرض کر لیں کہ اگر آپ کسی شخص کو نشہ چھڑوانے کے لیے اس کی بیوی، بچوں، اس کی فیملی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نشہ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی فیملی پوری متاثر ہوگی. تو وہ شخص جو ہے جب اپنے بچوں کے حوالے سے سوچے گا تو اس کی وہ جو پینز اس کو ہو رہی ہیں، اس کو جو نیند کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اس کے حوالے سے سیکریفائی کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور وہ تیار ہو جائے گا کہ یار یہ جو میرے سامنے یہ جو میری تکلیف ہے اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے نا وہ میری فیملی کا سفر کرنا ہے. لہٰذا میں اپنی فیملی کو جو ہے نا ترجیح دوں گا ایز کمپیئر ٹو اپنی اس لسٹ کو، اپنی اس ایڈکشن کو، یا اپنی اس فیلنگ کو جو ہے نا فار دا ٹائم بینگ مینج کرنے کے لیے. تو بالکل ایسے ہی جب ہم اپنے اندر کی سوچ کو، اپنے رویوں کو ایک خالق اعلیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، بالکل صحیح. اللہ جل شانہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہماری پین جو ہے نا، ہماری تکلیف جو ہے نا، وہ اتنی ہمارے لیے ٹالریبل ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں بڑے آرام سے جو ہے نا وہ پاسن ہو جاتے ہیں. روزہ جو ہے وہ بھوکا رہنے سے، عام دنوں میں انسان بھوکا رہتا ہے تو چڑچڑاپن، غصہ اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور روزہ میں بھی جب شروع میں ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں تو اس وقت تو ایسا ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہیل اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی اصل میں جب ہم شروع میں ایسا کرتے ہیں تو لامالا کہ ہماری باڈی جو ہے نا اس کو ابھی ان چیزوں کی عادت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے نا اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے اس طرح مختلف قسم کے سائنز اور سمٹمز جو ہے نا اس کی مینیفیسٹیشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب وقت گزرتا ہے باڈی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتی ہے. جب وہ ایڈجسٹ کر جاتی ہے تو ہم ان تکلیف سے اور ان پین سے اور ان پریشانیوں سے ہم جو ہے نا وہ باہر نکل آتے ہیں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ جو ایفیلیشن ہماری اللہ کے ساتھ ہے، ظاہر ہے، اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دم کی بھی دی جاتی ہے، کوئی چیز پہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پڑا ہوا ہے اس کو کھاؤ تو نشہ کم ہو جائے گا، مثلا الائچی چھوٹی دی جاتی ہے.
تو کیا وہ دم کی وجہ سے چھوٹتا ہے یا یہ کہ آلٹرنیٹ چیز ہم الائچی منہ میں رکھ لیتے ہیں تو خوشبو چینج ہو جاتی ہے؟ اور اصل میں جو آپ کا بلیف سسٹم ہے نا، فرض کرو اگر آپ کا بلیف سسٹم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، میں نے شاید عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جو آپ کی صحت ہے نا، یہ باقی چیزیں وہ آپ کے بلیفز اور بیہیویئرز کا آؤٹ کم ہے. اگر آپ کا یہ بلیف ہے نا کہ آپ کی الائچی جو ہے نا دم کی ہوئی اور ایسی چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے افیکٹو ہو سکتی ہیں، تو پھر جب آپ اس کا یوز کریں گے تو ٹیکنیکلی وہ افیکٹو نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا آپ کا بلیف ہے نا وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے. اس کو باقاعدہ ایک ٹرم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پلیسیبو، جس کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا. جیسے کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں نا مختلف دوائیوں کے، تو کچھ ایک گروپ کو جو ہے نا باقاعدہ ایکٹیو ڈرگز دی جاتی ہیں، باقاعدہ کوئی دوائی دی جاتی، اور دوسرا جو گروپ ہوتا ہے اس کو وہ دوائی نہیں دی جاتی بلکہ ایسی ہی شکل کی کوئی عام چیز کہ جو میڈیسن نہیں ہوتی، کہہ لیں کہ میٹھی گولیاں دی جاتی ہیں، اور ایک بندے کو باقاعدہ ڈرگز دی جاتی ہے، لیکن دونوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون بندہ کون سا گروپ جو ہے نا وہ ڈرگز لے رہا ہے اور کون سا بندہ جو ہے نا وہ خالی وہ پلیسیبو لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو دونوں کا جو رسپونڈ ہوتا ہے نا ان کا بلیف سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ پلیسیبو کے جو افیکٹس ہوتے ہیں اینزیولائٹک اور اینٹی ڈپریشن کے تقریباً آلموسٹ برابر ہیں، کیونکہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں دوائی کھا رہا ہوں اور دوائی سے میرے اندر یہ چینجز آ جائیں گی. تو اس لیے جیسے آپ نے وہ فرمایا نا، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کا ان کے ساتھ جڑا ہوا ایک بلیف ہے وہ افیکٹو ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس پہ مطلب کاربن بھی رہنا چاہیے، اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے بلیف کو. ہاں آف کورس دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی، دنیا میں کوئی ایسا کلچر نہیں ہے جن کا کسی نہ کسی لیول کا بلیف سسٹم نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں کسی کا کوئی ریلیجیس بلیف ہے، کچھ لوگوں کا سائنٹیفک روزہ بلیف رکھتے ہے. ہوئے ہمارا یہ بلیف ہونا چاہیے کہ ہم صحت مند بھی ہو جائیں گے. بالکل. اور یہ ہے بھی ویسے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ سب سسٹم جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، خصوصاً ڈائجسٹو. بالکل. یہ آپ کی یہ ہو سکتی ہے سوچ، لیکن جب آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی خاطر رکھ رہے ہیں، اب دیکھیں جب آپ نے یہ کیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو وہ جو ہیلتھ کے بینیفٹس ہیں وہ تو آپ کو ملنے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے جب اپنی اس روزے کو جوڑ دیا اللہ کی محبت کے ساتھ تو پھر آپ کو باقی پینز اور باقی چیزیں آپ کو بیئر کرنا بڑی آسان ہو جائیں گی، اور آپ کو جو ایڈکشن ہے اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے بلیف سسٹم کو مضبوط بنانا. بالکل. ول پاور جو ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. بالکل. جو جتنی بھی جو مطلب جس وقت جو سب سے مطلب کہہ لیں کہ بڑی پرومیننٹ اور موسٹ افیکٹو جو سائیکو تھراپی اس کو کہتے ہیں سی بی ٹی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. اچھا. اب کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں کیا، کوگنیٹو کیا، یہ آپ کا بلیف سسٹم ہے. آپ کے جو بلیفز ہیں نا، سائیکولوجسٹ جو ہے یا ماہر نفسیات جو ہے آپ کے ان بلیفز کو چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ چینج بھی کیسے کرتا ہے کہ آپ کے ایک اپنا بلیف، جیسے میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کا جو بلیف سسٹم ہے وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ باقی چیزیں جو ان کا اپنا ہے. تو جب اس کی وہ سائیکو تھراپی کرے گا تو وہ اس کو اس بلیف سسٹم کو کہہ لیں مینیپولیٹ کرے گا اس کو مینج کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیہیویئر کی موڈیفیکیشن کرے گا، کوگنیشن کو اور اس کے بیہیویئرز کو. بلیفز کے بغیر کچھ جن لوگوں کا سائنٹیفک بلیف ہوتا ہے، آپ ان کو ریلیجن کی اگر دلیلیں دیں گے، آپ ان کو ریلیجن سمجھائیں گے تو ان پہ بالکل ایفیکٹ نہیں کریں گے، بالکل بے اثر ہو جائیں گے. لیکن جب آپ اس کے سامنے کو سائنس کی بات کر دیں گے تو وہ فوراً اس پہ مان جائیں گے. ابھی جو اب پھر وہ بات کرونا کے، آج کل جو کرونا کا چل رہا ہے، کرونا کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم بلیف کرتے ہیں مختلف اداروں پہ، WHO پہ ہم بلیف کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم پہ بلیف کرتے ہیں. جب کوئی بات کوئی خبر ان کے تھرو آتی ہے تو ہم بلنٹ ہو کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں. کیوں کہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ یہ جو سورسز ہیں انفارمیشن کے ہیلتھ کے حوالے سے یہ بڑے ویلڈ ہیں. تو ہر شخص نے اپنا کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم، اپنا کوئی نہ کوئی بلیف میکنزم بنایا ہوتا ہے، اور وہ اپنے تمام رویوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو اسی پہ استوار کرتا ہے. تو ایڈکشن کو مینج کرنے کے لیے بھی سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنے بلیف کو چینج کرنا ہے، اس کو کنیکٹ کرنا ہے کسی پاورفل جو ہے نا سورس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے اپنے بیہیویئرز کو اس بلیف کی روشنی میں ترتیب دینا ہے کہ وہ جو پاورفل سورس ہے جس کے ساتھ میں اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنے بلیف کو کنیکٹ کر رہا ہوں، کیا اس ذات کا اس کے حوالے سے اعمال کی کیا ہدایات ہیں. تو پھر جب میں اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو ترتیب دوں گا
تو میرے لیے یہ تکلیف چھوڑنے کے بعد وڈرالز وہ نیچرل ہیں، وہ کسی بھی شخص کے لیے اس سے گزرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بلیف سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کے الگ الگ ہی ہیں، جی جی ریلیجن وائز بیس کرتے ہیں، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ہوتا ہے وہم جو جی چیز جی ہے اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا وہم بیسیکلی کیا ہے؟ وہم بیسیکلی ایک نیگیٹو بلیف ہے جس کو آپ نے پکا کر لیا ہے، ہے؟ جی جی ٹھیک ہے نا؟ آپ کا ایک نیگیٹو بلیف ہے جس کو آپ نے اپنے دماغ میں ایک پکا کہہ لیں ایک مستقل جگہ دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور انہی آپ کے ومز کی وجہ سے، ان آپ کے تومات کی وجہ سے، اس وہم کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کا پورا لائف پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی جانب سے آتا ہوں، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید صاحب نے، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں ہم نے تمام ایس او پیز پر بھی عمل کرنا ہے، کرونا جیسی وبا سے بچنا بھی ہے اور رب کی رحمتیں بھی سمیٹنی ہیں، تو آپ فرمائیے گا کون سی عبادتیں جو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں رب کے قرب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آخری عشرے کی عبادت کا تعلق ہے، آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کی خاطر ایک پہلا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کیا، پھر اس میں بھی آپ نے لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، پھر بھی نہ پایا، یہاں تک کہ تیسرے عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو عشرہ اخیر جو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث مبارک ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی آخری یعنی عشر الاواخر وطر، یعنی آخری 10 دنوں کے اندر جو وطر طاق رہتے ہیں اس میں رمضان مبارک کی ان راتوں کو جاگ کر یعنی قدر کی رات کو تلاش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فکری بیداری پیدا کرنے کی اصل میں مترادف ایک پیغام ہے کہ انسان کو ہم وقت یعنی غافل ہونے سے بچنا چاہیے۔ راتوں کی عبادت کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو انسان دنیا مافیا سے ماورا ہو کر غافل ہو جاتا ہے، جی جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان راتوں کی قسم اس لیے لی ہے تاکہ لوگ چونکہ راتوں کے وقت سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں یا اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں جی جی کہ وہ ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل امت کی فکر اور ایک دوسرے سے ایک ایثار اور صلہ رحمی کی ایک ایسی زبردست عبادت کو پیش کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکری بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ فکری بیداری کیا ہے کہ ہمیں ماحول کے اعتبار سے بھی یعنی ایٹماسفیئرکلی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اسلام اس میں ہمیں کس طرح سے ہمیں عبادات کرنے کا حکم کرتا ہے، اس میں افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے یعنی نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے۔ اب اگر رمضان مبارک کی ان بابرکت یعنی دنوں اور راتوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کورونا کے وبا کی صورت میں جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اس صورت میں ہم کم سے کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کیا اور جماعت کی نماز کو مسجد میں واجب قرار دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ امتیاز پیدا کرنے کی خاطر یہ بھی فرمایا جی جی کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری امت پر، پچھلی امتوں میں عبادت کی جگہ بھی مخصوص ہوا کرتی تھی بالکل صحیح، اور ان کے اوقات بھی مخصوص ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر سجدہ دیا، گاہ بنا دیا ہے، بے شک، اور ساری امت اس وقت اپنے گھروں میں بھی اگر رات کے وقت قیام کرے اور عبادت کرے تو ویسے بھی عام دنوں میں بھی کہ اگر کورونا کا مرض نہ بھی ہوتا تو تراویح کی عبادت جو قیام کی شکل میں ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھروں کو آباد کرو بے شک، اور راتوں کو یعنی آپ یعنی زندہ کرو
اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آج گھر گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا ہے کہ اس زمین کو پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دی ہے. بے شک بے شک بے شک، بالکل بالکل. بہت شکریہ جی آپ کا مفتی امداد اللہ محمود صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سجدہ گاہ بنا دیا ہے، بلیف سسٹم پہ ہم بات کر رہے تھے، پھر ہم بات کر رہے تھے وہم پہ کہ وہم آخر کیا ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے. جی بالکل. وہم جو ہے نا بیسیکلی میں نے جیسے عرض کیا کہ وہم جو ہے نا ایک نیگیٹو بلیف ہے، جو ہے نا آپ کی وہ کہہ لیں کہ آپ کے تھاٹس کی ڈسٹارشن ہے، کہ جو تھاٹ جس طرح ہونے چاہیے، آپ کے جو بلیف سسٹم جس طرح ہونا چاہیے، آپ اس کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں. کہہ لیں آپ اس کو نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کے اندر داخل کر کے آپ اپنے اس بلیف کو ایک نئی شیپ دیتے ہیں جس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا، اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ریشنل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ارریشنل ہوتی ہیں. جب آپ کا دماغ بلیف سے سسٹم مسلط کر لیتے ہیں. نہیں، جب آپ کا بلیف سسٹم ریشنل سے نکل کے ارریشنل ہو جائے گا نا، آپ کہہ لیں کہ اس کی عقلی بنیادوں سے نکل کے آپ اس کو بالکل کہہ لیں کہ اس سے ماورا قسم کے جو تصورات میں اگر گم ہو جائیں گے تو وہ آپ کے وہم بن جاتا ہے. بس میں اس کا علاج پھر اب کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے. ناظرین افطار کیجئے اور دعا کیجئے پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے، بالعموم عالم انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے اور رمضان المبارک میں دوسروں کا خیال رکھیں، صدقہ فطر دیں. آخری عشرہ چل رہا ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، مستحقین کا خیال رکھیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.